माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 3 के पाक स्टडी के और उसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी था और चैप्टर का कुछ हिस्सा भी था जो मैंने आपको समझाया था। मैंने अपने लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की थी ताकि अगर आपको स्कूल्स में आजकल समर कैंप्स का इशू की वजह से स्कूल में बच्चों को मुकम्मल तौर पे मैं खुद अकेडमीज़ में पढ़ाती हूँ, तो हमें कम्प्लीटली टाइम वहाँ पे नहीं मिल रहा होता कि हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएँ और डिटेल से पढ़ाएँ। बस शॉर्टली हम क्वेश्चन करवा रहे होते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करने के हम भाग-दौड़ में होते हैं। तो यही बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई भी मतलब सिर्फ़ आपका टाइम लग रहा है, अब किसी भी चीज़ के लिए आपका टाइम तो ज़रूरी लगता है ना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आप यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ बैठ के आप कार्टून्स देखते हैं, मतलब चैटजीपीटी यूज़ करते रहते हैं फ्री में, या फिर आप टिकटॉक बैठ के देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ और देखते हैं, लिंक्डइन पे यूज़ करते हैं, फेसबुक बैठ के यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो आप खुद ये भी देखें ना कि आपको फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बैठ के कुछ लेक्चर सर्च करके कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, क्योंकि आपकी यही एज है। अगर जो कुछ आप इस एज में समझ जाएँगे, आपके दिमाग में वो जल्दी ही बैठ जाएगा। तो आई होप कि मैं बहुत जल्द ही एक ऐसी वीडियोस बनाऊँगी कि आपको मतलब माइंड मैपिंग कैसे करनी चाहिए, को जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो हाईली अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, और अगर आपका नॉर्मल माइंड है, आप ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ते या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो और आपके नंबर कम आते हैं, तो आपको कैसे मतलब उस डिप्रेशन को, उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और आपको किस तरह स्टडी करनी चाहिए, ये बहुत जल्द ही वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहें, दुआ में याद रखें। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये यहाँ पे क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब हम चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे, तो उस चैप्टर के साथ चलते कि पाकिस्तान दरपेश इब्तदाई मिसाल पर काबू पाने में कितना कामयाब रहा। तो यह था, और नेक्स्ट जो इसके था पहले वज़ीर आज़म के वो गवर्नर जनरल कैसे थे, ये वज़ीर आज़म कैसे थे, लियाकत अली ख़ान था। हमने लियाकत अली ख़ान को करके लास्ट पे यहाँ तक पहुँचे हुए थे। लास्ट पे हम यहाँ तक पहुँचे थे 1958 से 2025 तक मुख्तलिफ़ हुकूमतों की हुक्मरानी के दौर। ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। तो मैंने ये स्पेशली बुक लेके रखी हुई है। ये बुक मैं खुद भी पढ़ती हूँ और अकेडमीज़ को बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1959 से लेके 1958 से लेके 1969 तक, जो कि अयूब खान का दौर है। जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ ने 1958 में जो असबाब थे उनके ऊपर हम बात करें तो वो भी मतलब ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे असबाब थे कि वो अयूब खान चाहते थे, मतलब इस वजह से मार्शल लॉ लगाया गया क्योंकि सियासी तौर पर जो असम्बली में थे वो हंगामे थे। तो उस वक़्त जो था हमारा सियासी निज़ाम ही बिगड़ा हुआ था, माशी अदम इस्तिकामत के भी मसाइल थे, मतलब इक़राब फ़रवी थी, मतलब गुर्बत थी, गुर्बत और तंगी का था, और माशी तौर पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो भी बहुत ही बुरे थे, जिसकी वजह से क्या था, मुल्क की हालात ना बेहतर होने की वजह से क्या था, मार्शल लॉ लगा दिया गया। आगे हम पढ़ें तो वहाँ पे बता रहा है लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, सियासी क़यादत का फुक़दान था, मतलब सियासी क़यादत का फुक़दान था। आज़ादी के फ़ौरन बाद नौज़ीदा ममालिकत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान जैसे मुहब्ब वतन जो रहनुमा थे वो क्या थे, उनकी महरूम होगी, वो चलेगी दुनिया से। तो उस वक़्त नतीजा क्या था, मुल्क की जो नतीजन मुल्क की बागडोर ऐसे कायदीन के हाथों में आके जो ना तो कौमी वहादत पैदा कर सके और ना ही कौमी लसानी माशी बहरानों पर काबू पा सके। तो इसलिए मुल्क के हालातों के बुरे हो गए। इंतखाब का अल्तवा था, डिले इन इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे ये, हुकूमतों का बार बार तब्दील होना, आए दिन ये हुकूमतें तब्दील कर रहे थे। अब देखिए 14 अगस्त 1947 को, फिर जो 17 अगस्त से 1958 तक पाकिस्तान में पार्लियामेंटी निज़ाम राइज था, मगर वजारतें बार बार तब्दील होती रहीं और ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका। इस तरह दस्तूरी साज़ असम्बली मसलसल रुकावट रही। फिर आगे वो कहता है बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959 में, तो वो कह रहे हैं 1959 में 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया। वो बज़ाते खुद सदारती निज़ाम के हामी थे जिसको सदर वसी अख्तियारात हासिल होते थे। लिहाजा 1958 में जनरल अयूब खान ने 4 सख्ती बुनियादी पर जमहूरियत निज़ाम का मुतारफ़ करा, जिसमें यूनियन काउंसिल थी, तहसील काउंसिल थी, ज़िला काउंसिल थी और डिविजनल काउंसिल थी। ये देखिए यूनियन काउंसिल जो होती है, जैसे
ہمارے یونین کونسل میں بنائی جاتی ہے. پھر تحصیل کونسل ایسی ہوتی ہے جو ہماری تحصیلیں ہوتی ہیں، اور ضلع کونسل جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں. ڈویژنل کونسل وہ ہوتی ہے جیسا کہ اب ڈی جی خان ایک ڈویژن ہے، تو یہ کیا ہمارا ڈویژن ہو گئی. تو ضلع لائیہ آ گیا ہمارے ڈسٹرکٹ ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہمارا ایک ضلع ہو گیا. تحصیلیں اس طرح ضلع لائیہ کیا گیا 3 تحصیلیں تو وہ ہماری ہوگی تحصیل ہوگی. اس طرح مسلم اعلیٰ قوانین کا ورک ہے 1961 میں. مسلم فیملی اضلاع ہے جنرل ایوب خان نے 1961 میں مسلم اعلیٰ قانون کا نافذ کیا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی قانون کے خلاف قرار دی جائے گی. شادی کے لیے لڑکی کی عمر 18 سال ہوگی، لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی تھی. طلاق کی صورت میں عدت کا عرصہ 90 دن قرار دیا گیا. ان قانون کے تحت دادا کی وراثت میں پوتے کا حق بھی تسلیم کر دیا گیا. یتیم پوتے کا حق وراثت میں رکھ دیا گیا تھا. لیکن ویسے اگر مطلب اس کا باپ زندہ ہو تو اگر بیٹی کے باپ کو نہ ملی ہو تو پوتے کو دادا سے ڈائریکٹ وراثت نہیں مل سکتی تھی. آگے صدارتی انتخابات تھے 1965 میں. انہیں صدارتی انتخابات کیے گئے جس میں ارکان بنیادی جمہوریات کے ارکان کو صدر، صوبائی، مرکزی اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی عدالت کی حیثیت حاصل تھی. چنانچہ ارکان یوم ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لی اور محترمہ فاطمہ جناح کو ناکام ہوئی. تو اس وقت جو انتخابات ہوئے تو دوسری طرف سے جو وزیر تھے ہمارے جو گورنر جنرل تھے پہلے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بانی ہیں، فادر ہیں، ہماری قوم کے نیشنل فادر ہیں. تو ان کی جو سسٹر تھی محترمہ فاطمہ جناح جو ڈینٹسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل سیاستدان بھی تھی، وہ کچھ ہے، انہوں نے قائد اعظم کا بہت ساتھ دیا پاکستان بننے میں. اور پاکستان بننے کے بعد تو ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور وہ ہار گئی اور یہ جیت گئے ایوب خان. اس وقت دیکھا جائے یہاں پر تو سیاست پر انتخابات کے اثرات تھے. بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا. پاکستان کا حزب اختلافات کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان کے نام نہاد انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا. ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا. مشرقی پاکستان میں شدید احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لیا. مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے 6 نکاتی مطالبات میں ایک نئے آئین کا مطالبہ کر دیا. ایوب خان کی اصلاحات. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. ایوب خان کی اصلاحات کیا تھیں؟ تو آپ نے اصلاحات کیا پڑھنی ہے، آپ نے اندر سے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اس طرح پڑھنا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے لینے ہیں. زرعی اصلاحات کی تھی، صنعتی اصلاحات کی تھیں، انہوں نے تعلیمی اور سماجی شعبوں میں اصلاحات کی تھی. یہ جو 3 اصلاحات ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب یہ دیکھیے اب یہاں سے امپورٹنٹ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا. ان نے زیادہ پیداوار دینے کے لیے بیج منگوا کر کسانوں میں تقسیم کیے تھے، اور انہوں نے زرعی مشینری کو متعارف کیا تھے. انہوں نے ٹریکٹر لگائے تھے، انہوں نے ٹیوب ویل لگائے تھے، ڈیم بیرج بنائے تھے. ان سب میں کیا تھا انہوں نے دی لوگوں کو. پھر اگر صنعتی طور پر کیا جائے تو ان نے ملک میں نئی صنعتوں کا قیام کیا تھا، چھوٹی صنعتوں کو ترقی دی تھی، اور سائنسی تحقیق میں اضافے کے لیے پاکستان کو کونسل میں آزادی کے لیے سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا قیام عمل میں لایا تھا. اور یہ ہمارا MCQ آ سکتا ہے کہ کس کے دور میں یہ سب کیا گیا. سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا کیا تھا، ایوب خان کے دور میں کیا تھا. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے صنعتوں کی مالی مدد کی اسٹیٹ بینک کے ذریعے. پھر دوسرا اس نے کیا کیا، تعلیمی اور سماجی شعبوں میں اصلاحات کی کہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں مسلمانوں کے لیے نصاب بنایا گیا. نئی درسی کتب کی چھپائی عمل میں لائی گئی. مختلف صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈز کا قیام عمل میں لایا گیا. ملک میں نئے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. اور آبادی میں اضافے کے کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ کا پروگرام متعارف کروایا گیا. معاشی ترقی کے لحاظ سے ایوب خان کا دور مثالی دور سمجھا جاتا ہے. تو یہی سب کچھ تھے. آگے ہم نیکسٹ چلیں تو یحییٰ خان کا دور آ رہا ہے. یحییٰ خان کا دور کہاں سے 1969 سے لے کے 1971 تک میں تھا. 1961 کے عام انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کی ناکامی میں اور پاک بھارت معاہدہ تاشکند کو پاکستان کی عوام نے قبول نہ کیا، جس کے نتیجے میں جنرل محمد ایوب خان کے خلاف ملک کے گیر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے. تو آخر کار رائے عامہ کے دباؤ کے تحت صدر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر 1962 کے آئین منسوخ کر دیا گیا. اب یہاں پر میں آپ کو اپنے لفظوں میں بات سمجھاتی چل جاتی ہوں کہ یہ جو تھا نا یحییٰ خان کا دور کیوں سٹارٹ ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا. تو ایوب خان تو اس نے دھاندلی کے ذریعے کامیابی حاصل کی تھی نا. تو عوام جو تھی انہوں نے اس کو نہ مانا. وہ جو بھارت کا معاہدہ تاشکند معاہدہ تھا اس کے ذریعے بھی انہوں نے عوام نے کہا، اس کے لیے انہوں نے وہ باہر روڈوں پہ نکل آئے، انہوں نے افراتفری مچا دی، انہوں نے احتجاج کیا، جس کی وجہ سے ایوب خان کو بعد میں کیا ہوا، استعفیٰ دینا پڑا اور جنرل یحییٰ خان کا دور آ گیا. لیگل فریم
ورک آرڈر جاری کر دیا۔ یہ شارٹ کویسچن میں امپورٹنٹ ہے، آ سکتا ہے۔ تو لیگل فریم ورک آرڈر جو 1970 میں قائم کیا گیا، جو 9 نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے کمیشن ترتیب دیا، جس سے 30 مارچ 1970 کو لیگل فریم آرڈر کے نام سے عبوری آئین بنا، جس کے اہم نکات ڈیزائن ہیں۔ اہم نکات پڑھ لیں۔ 1 جون کا خاتمہ کر دیا ہے، 4 صوبے بحال کر دیے گئے، انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، 21 سال کی عمر مقرر کر دی گئی، صوبوں کے لیے سیٹوں کو برابر کی تقسیم دی گئی، اور کل نشستیں 1313 تھیں، اور جن میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مقرر کر دی گئی۔ انتخابات لڑنے کے لیے امیدوار کو کم از کم عمر 25 سال قرار دی گئی۔ اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم کر دی جائے گی۔ تو یہاں پر جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ یہ تھی جو میں نے آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک میں آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اگر چلیں تو 1971 کے عام انتخابات، 1970 کے انتخابات ہوتے ہیں۔ تو 1970 کے جو انتخابات تھے اس میں کیا کیا گیا، پاکستان یہ دیکھیں لیکن فرام 1970 کے مطابق قومی اسمبلیوں کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے انتخابات تھے، مطلب تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ پاکستان پیپل پارٹی بہت ہی مشہور تھی، PPP، جس سے بینظیر بھٹو کی، پھر اس سے پہلے اس کے والد محترم کی تھی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، بلاول بھٹو اس میں آئے، تو جو کہ ان کے مطلب بیٹے ہیں بینظیر بھٹو کے۔ اب یہ دیکھیں انتخابی نتائج کے بعد عوامی لیگ واحد اکثریت کے طور پر سامنے آئی۔ قومی اسمبلی 300 جنرل نشستوں میں 160 نشستیں جیت لی۔ پاکستان پیپل پارٹی نے 81 نشستیں جیتی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ امپورٹنٹ MCQs آ رہا ہے، کتنی نشستیں پیپل پارٹی نے جیتی، 81 نشستیں جیتی تھی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں یہ کیا ہے، اس میں جیت ہوئی اور پیپل پارٹی کی جیت ہوئی۔ تو بس اس سے آگے اب چلیں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا کیا، مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کیسی، بنگلہ دیش کیسے کام میں آیا۔ جب 1970 کے انتخابات ہوئے نا، مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی، جب ملک کی باغ ڈور جو تھی عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی تو کیا ہوا، مشرقی پاکستان میں امن کی صورتحال خراب ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور ایک جو تھی ایک نئی بنگلہ دیش نے کیا کیا، اپنی ایک نئی پالیسی بنا کر اور بنگلہ دیش کے لوگ کیا ہوگے، الگ ہوں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ کیا ہو کب ہوا، 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ اب آگے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اسباب کیا ہیں، یہ اسباب کیا ہیں، یہ یہاں پہ ہمارا لانگ کویسچن نمبر 3 اسٹارٹ ہو رہا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ یہاں پہ آپ کو امپورٹنٹ ہے، آپ سمجھتے جائیں، مطلب بہت زیادہ اس میں علیحدگی کے اسباب ہیں جن میں جغرافیائی فاصلہ ہے۔ جغرافیائی فاصلہ 16 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جو کہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے اور مسلمانوں کی وجہ سے درمیان میں احساسی محرومی جو مشرقی پاکستان کو علیحدگی کے لیے سبب بن گئی۔ تجارت پر ملازمت پر ہندو کے اثرات، مسلمان کو تجارت اور ملازمت پر بولے تو مسلمان ہندو کے برے اثرات رہے، انگریزوں کے پھر اثرات رہے۔ انگریزوں کو ہم سے جو بغاوت کرنے والے تھے، ہم سے نفرت کروانے کے لیے ہندو نے بہت کچھ کیا، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان بہت تعلقات خراب ہو گئے۔ اور ہندو استادہ کا کردار، ہندو استادہ نے مسلمانوں کو جو تھے نکالنے کی کوشش کی، انگریزی تعلیم آ گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کیا تھے، مشکلات پیدا ہو گئی۔ تو پھر اسے آگے دیکھیں تو یہ دیکھیں زبان کا مسئلہ تھا، وہ بنگالی زبان لائیں، اور انہوں نے ساتھ ساتھ کیا چاہتے تھے کہ یہاں پر بنگالی زبان ہو اور ادھر سے انگریزی زبان کو دفتری زبان قرار دیا جائے یا پھر بنگالی زبان کو قرار دیا جائے۔ جو اردو زبان تھی اسے وہ اپنے پاؤں کے تلے روندنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان ایسا نہیں چاہتے تھے ہرگز بھی۔ آگے نمائندگی کا شرعی مسئلہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی، اور اگر جاؤ 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی گئی اور ان کی جائز حقوق نہ دیے گئے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ بھارت کی مداخلت تھی، بھارت میں مداخلت کی، انڈین انٹرفیئرنس جسے کہا جاتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات، عوامی لیگ کے صدر جو تھے شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات بھی علیحدگی کے اسباب بنے۔ یہ 6 نکات میں آپ کو پڑھا دوں گی، اگلے چیپٹر اس چیپٹر میں آگے تو رہی، نیکسٹ چیپٹر میں آپ کو پڑھا دوں گی۔ پھر 1970 کے عام انتخابات، تو 1970 کے جو عام انتخابات تھے وہ بھی ایک نئی کروٹ بدلی، تو اس میں بھی مسلمانوں کو مکمل کامیابی کے بعد تو پیپل پارٹی کو کامیابی بنی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، علیحدگی کا ایک نیا سوچنے کا انداز بھی مل گیا۔ اب یہاں پہ کویسچن نمبر جو 3 تھا ہمارا لانگ، یہ ختم ہو گیا۔ آگے ہمارا کویسچن نمبر 4 لانگ بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اگلا ٹاپک بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 سے لے کے 1970، جو کہ والد محترم ہے بینظیر بھٹو کے۔ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت بھی اچھا رہا۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کس دور میں آئے اور انہوں نے اس دور میں آ کے اپنی کیا اصلاحات بنائے، انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا۔ تو یہ 20 دسمبر 1971 کو پاکستان میں پیپل پارٹی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو منتقل کر دیا گیا، اور انہوں نے 1972 میں مارشل لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ صنعتی اصلاحات کا انہوں نے قیام کیا،
آپ اوپر سے نا آپ جو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے ان کو اچھے سے پڑھ لیں، اندر سے آپ خود کر لیں گے۔ اندر سے ایک بات جو میں آپ کو سمجھا دوں اس کو آپ نے بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو آپ سمجھ لیں اس کو بھی بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے جو کرنا ہے دل سے کرنا ہے، نیت سے کرنا ہے، اچھے سے کرنا ہے۔ ان نے زرعی اصلاحات زراعت میں ساتھ دیا کیا تھی، انہوں نے بھی زراعت میں ملکیاتی حد کے لیے 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ برانی رقبہ دیا تو مقرر کیا۔ پھر انہوں نے زمین نے ٹریکٹر نکالے، ان کی مطلب اس نے اسکیم نکالی، یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ تعلیمی اصلاحات تھی تو اس نے علامہ اقبال یونیورسٹی پرانا پیپل اوپن یونیورسٹی تھی تو اس نے تعلیم بارگاہ کے مراکز بھی قائم کیے تو یہاں بہت ساتھ دیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات دیں، غریبوں کے معالجے کے لیے مفت سہولت اور تعلیم کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا، میڈیکل کالجز کا قیام کیا۔ پھر انہوں نے معاشی اور معاشرتی اصلاحات بھی تھیں جس میں پاکستان پیپل پارٹی کا مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل ہوا تو اس نے 5 مرلہ اسکیم بھی دیا مسلمانوں کو گھر کے لیے تو یہ پھر ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا ختم نبوت سے متعلق آئینی ترمیم 1974 میں ایک یہ بھی مانی تھی کہ آخری نبی نہ ماننے والوں کو ہرگز مسلمان نہیں مانا جائے گا، اور پھر ہے امور خارجہ تھا تو انہوں نے جو تھا پاکستان کو عظیم اقوام کے صف میں جائز مقام دینے کے انہوں نے 1972 میں افغانستان، چین اور روس سمیت دیگر ممالکت کے لیے دورے کیے، جس کے لیے انہوں نے امور خارجہ کے لیے جو جنگی لوگ تھے 1971 میں انہوں نے واپس لایا، واپس لانے کی اس نے کوشش کی۔ اگلا ہے جس کا نہ صرف انعقاد انہوں نے کہا ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کی، جس کا انعقاد نہ صرف اس نے لاہور میں کیا بلکہ پورے ملک میں مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اس نے سمجھا۔ اور پھر انتظامی اصلاحات تھیں، پاکستان بھٹو نے جو سول سروس انتظامی جو PPSC کے ذریعے آج کر رہے ہیں، اور یہ ساری انتظامات کیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ پھر ہے اگلا ہمارا کویسچن نمبر 8 ہے، لانگ کویسچن بھی ہے اور جنرل محمد ایوب خان کا دور بھی ہے، 1977 سے لے کے 88 تک جنرل ایوب خان کا دور ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں انتخابات منعقد کروائے، پاکستان پیپل پارٹی کا مقابلہ حزب اختلاف کی 9 جماعتوں کے نے منتخب ہو کر پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا، PN نے تشکیل دیا۔ تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے تو یہ مذاکرات جاری تھے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا، تمام اس سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں میری ایک بات سن لیں، جو بھی آتا ہے نا گورنر جنرل آئے گا، وزیر اعظم آئے گا، ان کے اندر خوبیاں بھی ہوگی جس طرح انسان کے اندر ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوں گی، ہمیں قبول کر کے چلنا گے، وہ اچھائیاں بھی کر جائیں گے، برائیاں بھی کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی، ہمیں کسی کو بہت برا بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو بہت اچھا بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں بس حکومت کے ساتھ اچھا چلنا ہے اور اب اپنے دل کو صاف رکھ کے ایک اچھی امید کے ساتھ اپنی منزل کے لیے چلنا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو جنرل ایوب خان کا دور رہا، انہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کیے جاتے، آخرکار 1985 میں غیر جماعتی بنیادی طور پر انتخابات کروائے گئے تو محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد قرار دے دیا گیا، اور پھر جنرل ایوب خان نے محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کچھ اختلافات کی بنیاد پر پھر انہوں نے کچھ ہی دیر میں ان کے جو تھا انہیں وزیر اعظم سے بری کر دیا گیا، اور پھر آگے جو تھے نا یہ جنرل محمد ضیاء الحق تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صنعتی اور زرعی اصلاحات دیں، انہوں نے تعلیمی اصلاحات کے لیے کیا، ملک سے متعلق اصلاحات، صحت سے متعلق انہوں نے اصلاحات دی، معاشی اصلاحات دی، رمضان المبارک میں بینک کے لیے مسلمانوں کے لیے کھاتے کھولے گئے، معاشرتی اصلاحات دیں، اور خارجہ امور انہوں نے بھی ویسے دیے جیسے کہ مطلب پچھلے ہمارے جو ذوالفقار علی بھٹو نے تو اس نے بھی کافی دیے تھے، اس نے بھی کافی دی ہیں، لیکن ہر ایک کا انداز طریقہ اندر سے اپنا ہوگا، آپ ایک بار اس کو اندر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ کوسچن ہمارا اتنا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے بینظیر بھٹو کا پہلا دور ہے جو کہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں، تو والد کی وفات کے بعد یہ پھر کچھ عرصے کے لیے باہر گئی تھی اور پھر واپس آتی ہیں اور پھر یہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بینظیر بھٹو جو تھی انہوں نے کیا کیا تھا، 17 اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاولپور واپسی پر فضائی حادثے میں جان بحق چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے 1988 میں جماعتی طور پر انتخابات کرائے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، صنعتی اصلاحات میں کیا، آٹو موبائل ٹیکسٹائل کی صنعت کیا گی، زرعی اصلاحات میں کیا، تعلیمی اصلاحات میں کیا، خواتین کے لیے اس نے خود طور پر تعلیم کو کیا،
صحت سے متعلق اصلاحات دیں، معاشی اصلاحات دیں، معاشیتی اصلاحات دیں، ملک میں ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بینظیر بھٹو نے پیپل ورکس پروگرام جاری کیا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ MCQ جاتا ہے پیپل ورکس پروگرام کس نے جاری کیا؟ خارجہ امور کیا، اس نے ڈفرینٹ ممالک کے مختلف ممالک کے دورے کیے۔ پھر حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ کا 8 اگست 1990 کو ان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر آگے ان کے بعد نواز شریف کی حکومت آتی ہے۔ پھر لیکن بینظیر بھٹو کا دوسرا دور آ جاتا ہے، تو ان کا دوسرا دور 1996 سے 1993 تک رہا تھا۔ یہ ہمارا امپورٹنٹ ہے، فرسٹ دور سے سیکنڈ دور امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا لا کوسچن 7 ہے یہ۔ تو اس میں اس نے کیا کیا تھا؟ صنعتی اصلاحات دیں، جس میں اس نے رعایتیں دینے کا اعلان کیا، بھاری ٹیکس لگا دیے گئے، اور ملک صنعتی اور معاشی بحران کا شکار رہا تھا اس وقت۔ زرعی اصلاحات تھیں، تعلیمی اصلاحات پر دی۔ زرعی اصلاحات میں اس نے کسان کو ٹریکٹر فراہم کیے، زرعی ترقیاتی بینک قائم کیے۔ تعلیمی اصلاحات تھی، پرائمری تعلیم اور خواتین کے لیے خصوصی تعلیم کی گئی، اور نصیحت سے متعلق معاشی اصلاحات، معاشرتی اصلاحات، صدر کا انتخابات کہ 1993 میں صدارتی انتخابات، اور جس میں پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما صدر فاروق احمد لغاری صدر مملکت منتخب ہوئے، جو وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق سیاسی جماعت سے تھا۔ تو پھر حکومت کا خاتمہ ان کا ہو جاتا ہے، اور لانگ کوسچن ہمارا جو 7 تھا وہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے 5 نومبر 1996 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر میاں نواز شریف کا پہلا دور جو کہ 1990 سے لے کے 1993 میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف کی پہلی حکومت 1990 میں اسٹارٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے صنعتی اصلاحات کے لیے کیا تھا۔ صنعتی اصلاحات میں انہوں نے نجی شعبے میں حوصلہ افزائی کی۔ اس مقصد کے لیے خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کو نجاکاری کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ان نے مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا۔ اصلاحات کی 10 کروڑ روپے انہوں نے رقم منتخب کی، لاکھوں ایکڑ زمین مزارع میں تقسیم کی، اور تعلیمی اصلاحات دی۔ 10 سال تعلیمی منصوبے کے تحت انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیے۔ صحت سے متعلق اصلاحات دی، ہسپتالوں کو اس نے بڑھایا۔ معاشی اصلاحات دی، 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کا قرض ادا کیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے وہ کارڈ جاری کر دیے یہ حیثیت کے مطابق۔ معاشرتی اصلاحات دیں، تو آئینی اصلاحات دیں، آئینی ترمیم کو، آئین میں 12ویں ترمیم ان کے دور میں ہوگی، تو پوچھا جا سکتا ہے MCQs یا شارٹ کوسچن کے 12ویں آئینی ترمیم کب سٹارٹ کی گئی۔ پھر آگے ہے انتظامی اصلاحات، حکومت کا خاتمہ ان کا ہو جا سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ ملک میں 58(2) بھی آئین کے تحت ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس وقت جو صدر تھے وہ تھے غلام ہمارے اسحاق خان کو بھی صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ ملک کی حالات اس طرح ہو گئی، ملک کی کرپشن بھی ہوتے رہے، صدر بھی کرتے رہے، وزیر اعظم بھی کرتے رہے، لیکن میں نے وہی بات بتائی، خوبی اور خامیاں دونوں کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا۔ کوسچن نمبر 6 اور میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور، جس میں اس نے معیشت کو بہت مضبوط بنایا اور مارکیٹ لائبریزیشن کی۔ جہاں پہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، مارکیٹ لائبریزیشن کا کس نے کیا؟ تو میاں محمد نواز شریف نے۔ اس میں اس نے کیا تجارت کو آزاد کرنے کے لیے اور موصولات کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں متعارف کروائیں۔ جدید انفراسٹرکچر کی ترقی کی، موٹر وے پروجیکٹ بنایا، M2 بنایا۔ تو M2 موٹر وے کا افتتاح کب کیا گیا؟ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ 1997 میں M2 کا کیا گیا تھا۔ M2 کہاں سے تھی؟ لاہور سے لے کے اسلام آباد تھی، اور M1 کہاں سے تھی؟ وہ پشاور سے لے کے اسلام آباد تک تھی، اور M3 جو تھی وہ لاہور سے لے کے آگے ہے، میرے خیال میں ملتان تک، آئی تھنک کہیں سے تک بھی ہے۔ اور آگے ہے انہوں نے نقل و حمل کو بہتر بنایا، قومی سلامتی کو مضبوط بنوایا، جس میں چاغی نیوکلیر ٹیسٹ تھا 1980 میں۔ تو انہوں نے اس جوہری ٹیسٹ میں کو اپنے ملک کے لیے پہلا مسلم ملک بن گیا۔ پاکستان آٹمی ہتھیار کی طاقت میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ چاغی نیوکلیر ٹیسٹ کس کے دور حکومت میں ہوا، کون اس وقت وزیر اعظم تھے؟ تو ہمارے جو وزیر اعظم تھے وہ نواز شریف تھے۔ ان کا کون سا دور حکومت تھا؟ ان کا دوسرا دور حکومت تھا۔ پھر انہوں نے قومی فخر اور خود مختاری اور آئینی اور سیاسی اصلاحات دیں، جمہوریت کو مضبوط کیا۔ 13ویں آئینی ترمیم کر دی گئی جاری، پارٹی ڈسپلن اور استحکام کو اس نے کیا، اقتصادی اور ترقی اور سرکاری سرمایہ کاری میں کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے۔ زراعت اور دیہی ترقی کو فروغ دیا اس نے، غیر ملکی اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی، ٹیکنالوجی اور مواصلات کو آگے بڑھایا، ٹیلی کمیونیکیشن انقلاب، سفارتی رسائی اور بین الاقوامی تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ امن کو فروغ دینا۔ تو 1999 میں بھارتی وزیر اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کا دورہ کیا اور لاہور عالمی پر دستخط کیے۔ تو اس طرح کہ اس نے اپنے دوسرے دور حکومت میں پہلے دور حکومت سے زیادہ بہتر پرفارم کیا، اور پاکستان میں امریکہ تعلقات میں بہتری، اور جوہری انہوں نے تجربات سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتر کیا۔ ویسے بھی
ایران نے سب سے پہلے سپورٹ کیا تھا، پھر امریکہ کے ساتھ، اس طرح چائنا کے ساتھ CPEC معاہدہ ہے، CPE کے ذریعے ہے، اور پھر آپ کا ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ بہت اچھے اطلاقات ہے پاکستان کی. پر ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے ہمارا اتنی کافی ہے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے سننا مشکل ہو جائے گا. اس سے آگے میں نیکسٹ کل آپ کو سمجھاؤں گی. تھینک یو سو مچ. ابھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.